अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम आपकी खिदमत में कुरान मजीद के 30 पारों का खुलासा पेश करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये हर सेशन तकरीबन 15 मिनट का होगा और इन 15 मिनट में हम हर पारे के अंदर बयान होने वाले अहम मज़ामीन, अहम वाक़यात, अहम अहकाम जिनका हमारी अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ होगा पेश करने की कोशिश करेंगे। इब्तिदा करते हैं। आज पहला पारा है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद की इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है। बहुत अहम सूरा है, इसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है और फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली। तो ये कुरान मजीद को हमारे लिए खोलती है, इससे हम कुरान मजीद की इब्तिदा करते हैं। शुरू में 3 आयत में अल्लाह ताला अपनी हम्दो सना बयान फरमा रहे हैं। उसके बाद हम चौथी आयत में अल्लाह ताला से एक एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला से हम एक दुआ मांगते हैं। तो बुनियादी तौर पर सूरह फातिहा एक दुआ है। इसमें हमारे लिए 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने इसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह से फरमाई। हमारे लिए इसमें हुक्म यह है कि जो भी अहम काम करें शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लें। फिर चूंकि ये एक दुआ है तो दुआ के शुरू में पहली 3 आयत में अल्लाह ताला ने अपनी हम्दो सना बयान फरमाई। हमारे लिए तालीम ये है कि जब अल्लाह ताला से हम दुआ मांगे शुरू में उसकी हम्दो सना कर लें। पहली 3 आयत में अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन में 3 अपनी सिफात बयान फरमाई है। रुबूबियत यानी अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है और फिर वो बड़ा रहीम है और बड़ा मेहरबान है, और उसके बाद फरमाया कि वो क़यामत के दिन का मालिक है। इसके बाद हम अल्लाह ताला से एक मुआहदा करते हैं चौथी आयत में। वो क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि या अल्लाह जब तूने ही इस सारी कायनात को पैदा किया, तमाम जहानों का परवरदिगार तू ही है, सबको पालता भी तू ही है, तू रहमान और रहीम भी है, और आने वाला जो एक जहां है, क़यामत है, उसका मालिक भी तू ही है। तो फिर इसका तकाजा ये है कि हम इबादत भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही करें और मदद भी हम उसी से मांगें। तो ये एग्रीमेंट हम चौथी आयत में अल्लाह ताला से करते हैं। इसके बाद चूंकि दुनिया में कामयाब होने के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए हिदायत ज़रूरी है, सीधी राह ज़रूरी है, तो हम अल्लाह ताला से उसकी दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। चूंकि इस उम्मत से पहले 2 बड़ी उम्मतें जो गुजरी हैं, यहूद और नसारा। यहूद की खसलत ये थी, अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया था, उनके पास इल्म था, इसके बावजूद वो अल्लाह ताला के नाफरमान ठहरे और गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, अल्लाह ताला ने उन्हें अल मग़ज़ूबी अलैहिम, अल्लाह ताला ने उन्हें करार दिया कि जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल हुआ। और दूसरा ग्रोह ये ईसाइयों का है कि जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया था लेकिन फिर वो अपने इल्म को भुला बैठे और फिर गुमराह हो गए। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों से कहा कि हमें दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ना तो हमें यहूद जैसा बनाए कि जिनको इल्म दिया गया लेकिन फिर भी वो मग़ज़ूबी अलैहिम ठहरे, और ना हमें नसारा जैसा बनाए कि जो गुमराह हो गए और वो अब सीधी राह पर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला हमें इल्म भी अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें उस पर सही सही अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाब हों। इसके साथ सूरह फातिहा ख़त्म होती है और सूरह बकरा शुरू होती है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा है और इसकी इब्तिदा अल्लाह ताला इससे फरमा रहे हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि ये जो किताब है इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए। इसके बाद अगले 2 रुकू में अल्लाह ताला 3 ग्रोहों का तज़किरा फरमा रहे हैं। एक वो हैं जो ईमान लाते हैं, मुसलमान हैं, दूसरा ग्रोह है जो इनकार करते हैं, काफिर हो जाते हैं, और एक तीसरा ग्रोह जो इंतहाई खतरनाक है, जो सामने सामने कहता है कि हम मुसलमान हैं, ईमान का दावा करता है लेकिन दिल में उनके ईमान नहीं होता। तो अल्लाह ताला सबसे पहले ईमान वालों का तज़किरा कर रहे हैं क्योंकि वही लोग कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कौन लोग हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर ये खूबियां होती हैं, ये सिफात होती हैं। क्या हैं? युमिनून बिल गैब, ईमान बिल गैब, युकीमूनस सलाह, नमाज का एहतमाम, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जो दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब दी उस पर ईमान लाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया को जो किताबें दी गई उन पर भी ईमान लाते हैं और आखिरत पर बड़ा पक्का ईमान रखते हैं। तो ये एक ग्रोह है मुसलमानों का जिसके अंदर ये सिफात होती हैं, और इस ग्रोह के बारे में फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होंगे। इसके बाद कुफार का तज़किरा है जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, जो अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम का इनकार करते हैं। उसके बारे में फरमाया कि ये लोग सही रास्ते पर नहीं हैं और इनको आप डराएं या ना डराएं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलो दिमाग और इनके कानों पर मोहर लगा दी है, इनकी आंखों पर पर्दा है। इसके बाद फिर तीसरे ग्रोह का अल्लाह ताला ज़रा तफसील से तज़किरा फरमा रहे हैं। वो ग्रोह है मुनाफिकीन का,
اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی کچھ خصلتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ ان کی مثال بھی دے رہے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، جس میں اللہ تعالیٰ پہلے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے اور اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو پھر آپ اسی کی ہی عبادت کیجئے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک چیلنج دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اور شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو تو پھر اس طرح کی کوئی اور کتاب لے آؤ. لیکن خود اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے. جب ایسا نہیں کر سکیں گے تو پھر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ. اس کے بعد پھر جنت کا تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، باغات ہوں گے، پھل ہوں گے، وہ ساری چیزیں ہوں گی. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا ان کی تخلیق کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، ایک نئی مخلوق کو جو کہ خون خرابہ کرے گی اور ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کی فرشتوں کے اوپر. حضرت آدم علیہ السلام کو بعض چیزوں کا علم دیا جو کہ فرشتوں کو نہیں دیا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کے بارے میں بتائیے. جب انہوں نے بتا دیا تو فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. بہرحال پھر فرشتوں سے کہا کہ آپ ان کو سجدہ کیجئے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس منکر ہو گیا، مردود ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، انکاری ہو گیا، تکبر میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا ٹھکانہ دیا اور کہا کہ یہاں پہ کھائیں پئیں، لیکن یہ ایک چیز ہے جسے آپ نے نہیں کھانا. لیکن چونکہ شیطان ان کا دشمن تھا، شیطان نے ان کو ورغلا دیا اور ان سے غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آپ دنیا میں جائیے، وہاں پہ میرے احکام ہوں گے، میرے احکام کو آپ نے فالو کرنا ہے. اگر آپ میرے احکام کو فالو کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ ایک سمجھنے کی بڑی اہم چیز ہے. ایک کام شیطان نے کیا، غلطی اس نے بھی کی. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا حالانکہ اللہ کا حکم تھا. اور ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی کہ انہوں نے وہ چیز کھا لی جس سے اللہ نے منع کیا تھا. لیکن دونوں میں فرق ہے. شیطان اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، تکبر میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے مردود کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرما دیا، اپنا پیغمبر بھی بنایا، ساری انسانیت کا ان کو باپ بنایا، اور پھر وہ جنت میں واپس جائیں گے. تو ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھک جائیں، اپنی غلطی کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے. یہ ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے. اگلے رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو کس طرح سے نعمتیں دی تھی، انہیں فضیلت دی تھی، لیکن پھر انہوں نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا اور وہ مردود ہو گئے. اور ان کی خصلت کا ذکر ہے کہ بہت تھوڑے پیسے لے کے ان کے جو اہل علم ہوتے تھے وہ اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے. تو مسلمانوں کو یہ ایک طرح سے تعلیم ہے کہ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا. پھر آگے اگلے رکوع میں پھر بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے انہیں تمام جانوں پر فضیلت دی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی لاج نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ ایک اور اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح میں نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی. میں نے سمندر کو ان کے لیے چیر دیا تھا، راستے اس میں ان کے لیے بنا دیے تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے، ظلم کیا اپنے اوپر. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی کا کڑکا آیا اور وہ سارے ہلاک ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندہ کیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس کو اپنے سامنے خود سے دیکھ نہ لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو مزید نعمتیں نازل کی تھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحرائے سینا کے اندر جو کہ بالکل بے آب و گیا زمین تھی، ویران وادی تھی، وہاں پہ تپتی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پہ بادلوں کا سایہ کیا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا فرمایا تھا. لیکن اس کا بھی انہوں نے کوئی شکر نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار پھر بھی نہیں بنے. پھر ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ جب اس میں داخل ہو تو شکر کے الفاظ کے ساتھ، بندگی کے ساتھ داخل ہو. لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے بدل دیا لفظ کو اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے.
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلے تھے, پانی کا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ آپ اس پتھر پر اپنی لاٹھی ماریے. پھر کیا ہوگا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا 12 چشمے وہاں سے جاری ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ نعمت کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی دیا, پینے کی چیزیں بھی دی, جگہ بھی دی. پھر کیا کہا انہوں نے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا کہ ہم ایک اس من و سلوہ پہ ہم صبر نہیں کر سکتے, یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمارے لیے کوئی پھل سبزی ہو, کوئی اور کھیرے وغیرہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے تو تمہیں اعلیٰ چیز دی تھی لیکن تمہیں وہ راس نہیں ہے. أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ کہ اچھی چیز کو چھوڑ کے تم اسے ادنا چیز لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ زمین پہ جاؤ پھر, اور جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ خود اگاؤ اور کھاؤ. لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے, انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے, انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت, مسکنت نازل ہو گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغضوب ہو گئے. اور وجہ کیا تھی؟ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا, اللہ تعالیٰ کا انکار کیا. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی کچھ اور خصلتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا. تو اس کا انہوں نے ہیلا بنایا کہ ہفتے والے دن وہ جال وغیرہ لگا دیتے تھے اور اپنا کوئی جگہ بنا دی تھی انہوں نے جس میں جا کے وہ مچھلیاں چلی جاتی تھی اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے. بہرحال یہ بھی ان کی ایک خصلت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا اپنے پہلوں والوں کے, اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے. چونکہ ان کی خصلت میں قتل اور غارت گری یہ شامل تھا, اپنے ایک آدمی کو قتل کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے آ کے پوچھنے لگے کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ وہ اس کا قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور پھر اس کا کوئی حصہ آ کے آپ اس مقتول کے ساتھ لگائیں گے تو وہ آدمی زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا اسے کس نے قتل کیا تھا. تو پھر وہاں پہ بھی انہوں نے بہت قیل و قال سے کام لیا, بہت مشہور ہے. کہنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وہ کیسی ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایسی ہو. تو کہنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اس کا رنگ کیسا ہو. جب اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا اس کے بعد ایک اور سوال کر دیا. بہرحال یہ کرتے کرتے آخر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک اور مسلمانوں سے خطاب کر کے بات فرما رہے ہیں کہ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ان سے آپ ایمان کی توقع نہ رکھیں. ان کے بڑے تو ایسے تھے کہ ان کے پاس کتاب آئی تو اس کتاب کو بدل ڈالا, اپنے پاس سے باتیں بناتے تھے اور پھر ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے. یہاں سے آگے پہلے پارے کا دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا, اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کہ ہم نے ان سے ایک عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اور لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کی تاکید کرو گے, نماز پڑھو گے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ان ساری باتوں کو پسے پش ڈال دیا اور ان سے ہٹ گئے. اور انہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہم قوم لوگوں کو اور اپنے ہی لوگوں کو آپ نے مارنا نہیں ہے, ان سے لڑنا نہیں ہے, ان کو گھروں سے نہیں نکالنا. لیکن وہ اس سے بھی ہٹ گئے اور لوگوں کو نکالا بھی اور پھر ان کو فدیہ دے کے واپس بھی لاتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب دی اور بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور روح الامین کے ذریعے سے ہم نے ان کی مدد کی. لیکن کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کی خصلت اسی طرح سے جاری رہی. انبیاء کی مخالفت کرتے رہے, بعض انبیاء کو قتل کیا اور بعض کی تکذیب کی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس کتاب ہے یعنی کتاب اللہ قرآن مجید, یہ پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ پہلے کہا کرتے تھے بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ جو نبی آنے والا ہے اسے تو جلدی بھیج تاکہ پھر ہم اس کے ساتھ اس کی تصدیق کریں, اس کے ساتھ مل کے تیرے دین کو غالب کریں. لیکن جب وہ کتاب آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر اس کے وہ منکر ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اس کے بعد آگے چونکہ ایک کتاب جو تھی یعنی قرآن مجید یہ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے, تو یہ یہود حضرت جبریل امین کے بھی دشمن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ کہ یہ حضرت جبریل کے دشمن کس وجہ سے ہیں, کیونکہ حضرت جبریل اپنے پاس سے تو کچھ نہیں لاتے تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کے حکم سے آپ کے پاس لاتے تھے. بہرحال بتایا گیا کہ جو جبریل امین کا دشمن ہو
اور فرشتوں کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، تو وہ اللہ کا دشمن ہے اور ایسے لوگ کافر ہیں۔ یہاں سے آگے پھر ہاروت و ماروت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوئے تھے اور واضح طور پر کہہ دیتے تھے حتیٰ یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں، آپ نے کفر نہیں کرنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ لیکن لوگوں نے ان سے جادو سیکھا اور پھر اس کو غلط کام کے لیے استعمال کرنے لگے، کہ میاں بیوی میں تفریقہ ڈالنے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی آگے مذمت فرمائی ہے۔ اس کے بعد آخری اس کا جز شروع ہوتا ہے پہلے پارے کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ اصل میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں اور عیسائی ہیں، یہ آپس میں بھی ہمیشہ سے ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں اور ان کا اختلاف رہا ہے۔ کیسے؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے تھے کہ یہ جو نصرانی ہیں یہ حق پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ جو یہود ہیں یہ حق پر نہیں ہیں اور یہ گمراہ ہیں، حالانکہ سب کے ان کے پاس کتابیں تھیں، اس کے باوجود ایک دوسرے سے لڑے اور آپس میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ قادیانی کی ہے، اور بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود اور عیسائی یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں، یعنی آپ اپنے دین کو چھوڑیں گے تبھی یہ آپ سے راضی ہوں گے۔ اس وجہ سے ان کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے ان کو سارے جہاں پر فضیلت دی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بعد تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ان سے امتحانات لیے، ان کو آزمایا، لیکن وہ ہر آزمائش پر پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو آنے والے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ فوراً انہوں نے پوچھا قال ومن ذریتی، میری اولاد؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، اگر وہ حق پر رہیں گے تو پھر وہ ان کو بھی منصب دیا جائے گا، لیکن اگر حق سے پھر جائیں گے تو صرف اولاد ہونا کافی نہیں ہے، پھر وہ اس منصب پر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے لوگوں کے لیے آنے کی جگہ بنایا، امن کی جگہ بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ اور اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے کعبہ کی، اس کا کہ کس طرح سے جب وہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دعا فرمائی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تجھ کو قبول فرما، اور پھر فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ ہماری اولاد کو بھی تو یہ منصب عطا فرمانا کہ وہ بھی لوگوں کے پیشوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ ربنا، اگلی انہوں نے دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ہماری اولاد میں ہی پھر ایک ایسے نبی کو بھی بھیجنا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری کتاب لوگوں کو پڑھ کر سنائے، لوگوں کو تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد آگے مزید انبیاء کا ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور جو بھی انبیاء ہوتے تھے وہ اپنی اولاد کی فکر کرتے تھے، ان کے دین اور ایمان کی فکر کرتے تھے کہ تاکہ دین ان میں باقی رہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے اوپر موت کا وقت آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے جو آب و اجداد تھے ہم ان کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے۔ ہمارے لیے اس میں تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اور مرتے دم تک ہم اس کی فکر کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے بعد کہیں وہ رائے حق سے پھر نہ جائیں، کہیں دین کو بلا نہ بیٹھیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب کوئی ایسا وقت آتا ہے موت کا یا ایسا، تو ہم سب سے پہلے بچوں کی جائیداد کا اور ان کی شادیوں کا اور ان کے دنیاوی جو معاملات ہیں ان کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ان کے دین کی سب سے پہلے فکر کریں۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ جو انبیاء تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ سب کے سب ان کا دین ایک ہی تھا، ان کا دین اسلام تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اسی کو ہی فالو کرنا ہے، دین اسلام کو ہی لینا ہے، اسی میں ہی نجات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ پہلا پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس کو اچھی طرح سے سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کہنے میں، اس وضاحت میں، بات کرنے میں جہاں کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھی طرح سے قرآن مجید سے مستفید ہونے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔